बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से, और उसमें है कि सियासत में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, जो कि सज़ा याफ्ता भी हैं, मुजरिम भी हैं, आपको मालूम है, उनको सज़ा हुई है, नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में कुछ अर्सा पहले एक ख़ास अपनी निजी महफ़िल में एक गुफ्तगू की, और इस्लामाबाद से गए, इस्लामाबाद नहीं लाहौर से गए मियाँ बीवी, जो कि जब दिल करता है वो सियासतदान भी बन जाते हैं, जब सहाफ़ी भी बन जाते हैं, सरकारी मुलाज़िम भी बन जाते हैं, इस तरह का उनका है बैकग्राउंड। और उन्होंने एक उनकी मौजूदगी में नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं 25 दिसंबर को पाकिस्तान आ जाऊंगा और अपनी जो सालगिरह है वो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में मनाऊंगा, लाहौर में मनाऊंगा। तो ये बात 25 दिसंबर में अब रह गए हैं, कुछ दिन बाकी हैं, आज से 8-10 दिन बाद की बात है। लेकिन ये किस बुनियाद पे उन्होंने बात की, और क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो उनके क्या वजह क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। तो उस निजी गुफ्तगू में, ये मैं आपको बताता हूँ, उस निजी गुफ्तगू में नवाज़ शरीफ साहब ने यह भी कहा कि बस वो एक आध माह मुझे जेल में रहना पड़ेगा और उसके लिए मैं तैयार हूँ, और उसके बाद मैं रिलीज़ हो जाऊँगा, और क्योंकि अब टाइम आ गया है वापस जाने का, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। अब ये बात उन्होंने की तकरीबन 1-1.5 महीना पहले की बात है। ये बात की थी एक निजी महफ़िल लंदन में ही, और यहाँ से इस्लामाबाद से मियाँ बीवी जो है कपल वो गया हुआ था। फिर ये ख़बरें अखबारात में और टीवी में भी आना शुरू हो गई, और बाकायदा तौर पे, लेकिन बहुत महदूद मुद्दत के लिए आईं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो दूसरे और तीसरे दर्जे की और ख़ास तौर पे दो हिदायत लेते हैं जाती उम्रा से, उनकी तरफ से ये तवातुर से ख़बरें आना शुरू हो गई कि नवाज़ शरीफ साहब भी इस साल के आखिर में, 2021 के आखिर में पाकिस्तान में होंगे। ये अक्टूबर, और ये उन दिनों की बात है जब आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म के दरमियान ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया था, DGI की अपॉइंटमेंट का और उनकी नोटिफिकेशन का, नए DGI की नोटिफिकेशन का। ये उन दोनों की बातें हैं। और फिर उसके बाद दो एक लाइक माइंडेड थे और नवाज़ शरीफ साहब के, और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं दानिश्वर, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि बस मामलात ख़त्म हो गए हैं और किसी वक्त भी नवाज़ शरीफ साहब आ सकते हैं। फिर आने वाले दिनों में, जो पिछली 2-3 वीडियोज़ में बताया, अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे 4-5 और भी उम्मीदवार हैं। तो इसका मामला क्या है, किस बुनियाद पे कह रहे थे, वो कोशिश की गई हमने बात करने की। तो लगता ये है कि ये चीज़ें हुकूमती ऐवानों में भी पहुंची हुई हैं, और हुकूमती ऐवानों में इस तरह से पहुंची हुई हैं कि एक तो मामला आ गया था ये, अब ये था कि इनके ख़िलाफ़ अब आते हैं ज़रा पॉलिटिकल चेस की तरफ कि क्या किस तरीके से, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे तो तब भी है, और वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे और ये सारा सेटअप भी हो, फिर नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, कैसे मुमकिन है। तो उससे पहले हो ये रहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात भी उन दिनों चल रहे थे, और अब IMF की शराइत हैं, और वो शराइत हैं कि मिनी बजट लाया जाए और नया मिनी बिल जो है, फाइनेंस बिल, वो पेश किया जाए असम्बली में और उसको मंजूर करवाया जाए। और जब तक वो मंजूर नहीं होगा, IMF $1 अरब की अगली किस्त जारी नहीं करेगी। ये बात इंटरलिंक है। नवाज़ शरीफ साहब जो कह रहे हैं, जो उन्होंने दावा किया था कि 25 दिसंबर को वो पाकिस्तान में होंगे, ये फिर हमने ज़रा ताने बाने मिलाने की कोशिश की और इधर उधर से पता भी किया, तो पता ये चला, आज की ये ख़बर है वो है कि कौमी असम्बली का मिनी बजट इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है, और इससे अवाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे, और पाकिस्तान की वफाकी काबीना यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना ने जो मंगल को इजलास हुआ, उस इजलास में IMF की शराइत के मुताबिक फ़ाइनेंस बिल
میں ترمیم کی منظوری نہیں دی اور اس کو کر دیا گیا مؤخر، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو $1 ارب کی قسط دینی ہے، اور اس میں شرائط ہیں کہ ٹیکسوں میں عائد چھوٹ ختم کر دی جائے، مزید ٹیکس عائد کیے جائیں، اور کافی مشکلات، اور جو اہداف مقرر کیے گئے تھے مین فائنانس بل میں، یعنی کہ قومی بجٹ میں جون میں جو منظور ہوا، اس میں ترامیم کی جائیں۔ اب یہ بل منظور ہونا تھا، اور یہ بل منظور ہونا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسی ہفتے پیش کرنا تھا، جو ہفتہ یہ گزر رہا ہے اس ہفتے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا، اور اجلاس صدر مملکت نے بلا لیا، لیکن پھر وہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، اور یہ اجلاس کر دیا گیا 22 دسمبر تک۔ غور سے سنیے گا، یہ 22 دسمبر کو اب اجلاس ہوگا، اور اجلاس منسوخ اس لیے ہوا کہ OIC کا وزراء خارجہ کا اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونا ہے، اور 19 تاریخ کو، اور ان کے مہمانوں کی آمد کل سے شروع ہو جائے گی۔ یہ OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، ان کے وزراء خارجہ آ رہے ہیں، بڑے تگڑے تگڑے وزراء خارجہ، اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، اور ایشو ہے افغانستان کا اس پہ۔ تو اس وجہ سے اسمبلی سیکریٹریٹ بند کر دیا گیا، ریڈ زون بند کر دیا جائے گا کل سے، اور وہاں پہ آمد و رفت محدود کر دی جائے گی، اور اس کے بعد مہمانوں کی آمد ہوگی اور OIC کا اجلاس ہوگا۔ اسی لیے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا، صدر مملکت نے ملتوی کر دیا، اور پہلا نوٹیفیکیشن واپس، اور اب یہ اجلاس ہوگا 22 دسمبر کو۔ اب اس میں جو اس فائنانس بل کی باتیں ہیں، منی بجٹ کی، یہ کافی مشکل بجٹ ہے جی، مشکل بل ہوگا، ترمیمی بل، اور اس میں IMF کی شرائط پوری کرنی ہے، اور جو ماہرین معیشت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیسر بنگالی ہیں اور شبر رضوی ہیں، یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر منی بجٹ منظور ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت کے دیوالیے پن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا، بلکہ سمجھیں کہ حکومت دیوالیے پن کی طرف چلی گئی، اور معیشت بدترین صورتحال ہے ان کے بقول، اور اگر یہ بل منظور نہیں ہوتا تو IMF نے پیسے نہیں دینے، اور IMF پیسے نہیں دے گا تو مزید شبر رضوی صاحب کہتے ہیں بالکل ہی دیوالیہ نکل جائے گا، اور ادروائز بھی IMF سے اتنے پیسے لے چکے ہیں۔ اب اس میں جو ترجمان ہیں وزارت خزانہ کے اور حکومتی وزراء، وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF نے جنوری کے اجلاس سے قبل 5 اقدامات کا کہا تھا، اور اس میں ابھی کافی وقت ہے، اور اس لیے فائنانس بل جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے، اور فائنانس بل میں جو ترامیم فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے وزارت قانون کو ارسال کی ہیں، اس کی وفاقی کابینہ سے بعد میں منظوری لی جائے گی، ابھی اس کو ڈیفر کیا گیا ہے، اور یہ منی بجٹ نہیں بلکہ اصلاحاتی بجٹ ہوگا، اور ماضی میں چونکہ محصولات جو ہیں وہ اس میں کمی کو پورا کرنے کے لیے، ماضی میں جو محصولات کلیکٹ کرنے میں جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور 5 ماہ میں ٹیکس وصولیاں بھی زائد ہوئی ہیں جو گزر گیا 5 ماہ، تو اس لیے جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ابھی اس طرح سے سخت بل نہ آئے، جو محصولات IMF کے نظر ثانی شدہ اہداف سے بھی آگے ہیں، اور جنرل سیل ٹیکس کے استثناء کے خاتمے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ عام آدمی پہ اس کے اثرات نہ ہوں۔ اب اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے، اور GST کا استثناء ختم نہیں کیا جا رہا، یہ مزمل اسلم کہہ رہے ہیں، اور انکم ٹیکس کا استثناء بھی ختم کرنے کا کہا تھا، جسے ہم ختم نہیں کر رہے، یہ حکومت کر رہی ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ براہ راست آمدنی بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو منی بجٹ لانے کا مقصد سالانہ بجٹ میں تعین کردہ اہداف میں تبدیلی ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے، پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرولیم لیوی، سیلز ٹیکس میں اضافے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، یہ چیزیں ہیں،
اب اس سے پہلے خاص طور پہ شرح سود بڑھا دیا گیا ہے، 8.75 سے 9.75% ہو گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 20 ماہ میں سب سے زیادہ شرح سود ہے، اور پہلے یہ ابھی تک ہے سنگل ڈیجٹ میں، اور اس کو ڈبل ڈیجٹ میں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ماحول تھا۔ اب آتے ہیں یہ والا جو بل تھا جی، فائنانس بل، منی بجٹ، اس کو پیش کرنا تھا قومی اسمبلی میں رواں ہفتے۔ اب وفاقی کابینہ نے اس کو ڈیفر کر دیا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا، اور جب ہم نے تانے بانے ملانے کی کوشش کی تو اس میں یہ تھا کہ یہ منی بجٹ جب قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تو اس کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا، اور فائنانس بل، منی بجٹ کہہ لیں، فائنانس بل کہہ لیں، جو بھی کہنا ہے، اس کو ہم منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس میں اپوزیشن تو ظاہر ہے اپوزیشن تو ہوگی ہی، اور اس کے ساتھ کوئی اتحادی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں اس کو اپوز کریں، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگ انکاری ہو سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ منی بجٹ منظور نہیں ہونا تھا، منی بجٹ بل جو ہے وہ منظور نہیں ہونا تھا، اور یہ اس سے حکومت آٹومیٹکلی جو ختم ہو جانی تھی عمران خان صاحب کی، یعنی ایوان میں اگر قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور فائنانس بل ہے وہ اس میں شکست ہو جائے، اس میں گورنمنٹ ہار جائے، تو ایسی صورت میں پھر حکومت کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا تھا کہ، اور یہ اس کا تھا کہ یہ ہفتہ ختم ہونا ہے، آج 16 تاریخ ہے، 17، 18، 19، 20، اس سے پہلے یہ کام ہونا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ حکومت کو شکست ہوتی قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی حکومت کو، تو فوراً ہی مطالبہ ہو جانا تھا اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کا ووٹ، اور یا پھر کوئی اور صورت ہو سکتی تھی، تحریک عدم اعتماد آ سکتی تھی، اس طریقے سے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، بتا دوں کہ جو فائنانس بل ہوتا ہے اس کی روایت یہ ہے کہ اگر فائنانس بل میں حکومت کو شکست ہو جائے تو پھر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کیا جائے تو پھر دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے۔ یہ سچویشن تھی، اور اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کا عندیہ دیا تھا۔ اب وہ سچویشن ہو گئی تبدیل، اور لگتا ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی شاید کوئی اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بھی اپنے بہت سارے انفارمیشن کے سورسز ہیں، تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جناب کچھ گڑبڑ ہے، اور اس لیے اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ اس سے مشروط تھی، غالباً انہوں نے اپنی جمع تفریق جو کی ہوئی تھی وہ اسی کی وجہ سے کی ہوئی تھی، اور لیگی رہنما بھی اسی لیے کہہ رہے تھے، تو یہ تو معاملہ فی الوقت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب 22 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوبارہ سے منی بجٹ، فائنانس بل آنا ہے، ترمیمی بل نہیں آنا، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ اب مسلم لیگ نواز کے جو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 2022 میں ضرور آئیں گے وہ، اور اس کی ریزن یہی تھی۔ دوسری جانب ایاز صادق صاحب گئے ہوئے ہیں ادھر، اور ایاز صادق صاحب اگر انہوں نے 25 دسمبر کو آنا تھا تو ایاز صادق صاحب کو جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے، پیغام رسانی کے لیے؟ تو ایاز صادق صاحب گئے ادھر، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب نے جو پرپوزلز لے کے گئے تھے وہ کوئی منظور نہیں کی، ان پہ کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہم لے کے آتے ہیں اور پرائم منسٹر بھی پیپلز پارٹی کا یا کوئی اور ہو، اور وہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر، 2 ماہ کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کروا لے گا؟ زرداری صاحب پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعتاً یہ ہے تو پھر پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لے کے آئے، چیئرمین سینٹ کو ریموو کرے، اپنا چیئرمین سینٹ لے کے آئے ہیں، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی مل کے اپوزیشن جماعتیں وہ لے کے آتی ہیں، پہلے اپنی لائلٹی ثابت کریں زرداری صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے۔
اور ڈائریکٹ براہ راست عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم پادنی، پہلے چیئرمین سینٹ پھر سپیکر کو ہٹائیں، پھر وزیر اعظم کی طرف جائیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو صورتحال ہے اس وقت اکانومی کی اور معیشت کی بگڑی ہوئی صورتحال، تو اس میں ہمیں اقتدار لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، ابھی ان کو رگڑے کھانے دیں۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ پھر وہاں سے چودھری شجاعت حسین صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب کو فون کیا نواز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار نے بات کی، سب نے، اور مستقبل میں رابطے میں رہنے کا کہا، اور یہ بھی کہا چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ آپ لندن آئیں تو ضرور ملاقات کیجئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 25 دسمبر والی کہانی فی الوقت نہیں ہے اور وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی چودھری شجاعت صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا۔ تو کل کا دن چودھری برادران کے لیے کافی اچھا تھا، بڑے بڑے فون آئے اور کافی مطمئن اور خوش تھے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کو، جی اللہ تعالیٰ صحت دے، اچھے جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں، ایک وزادار۔ تو یہ ہے صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔